हेलो स्टूडेंट्स, हमने इकबाल की अज़मत से मुतालिक गुफ्तगू शुरू कर रखी है इन दिनों में। और हम गुज़श्ता वीडियो के अंदर इकबाल की अज़मत पर गुफ्तगू कर रहे थे और उन सिफ़ात को समझने की कोशिश कर रहे थे जिनकी वजह से इकबाल उर्दू शायरी के अंदर एक अजीम शायर कहलाते हैं। और उनके फ़िक्र व फ़लसफ़े को भी हम देख रहे थे। तो हमने कुछ पॉइंट्स पर गुफ्तगू की थी, हमने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं। उन पॉइंट्स पर हम धीरे धीरे डिस्कस करके और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने 4 पॉइंट्स जो थे वो देख लिए थे। आज हम देख रहे हैं इस्लामी दुनिया का मुतालिया और अमल का फ़लसफ़ा, यानी अमल के फ़लसफ़ा जो है इकबाल का, अमल का जो फ़लसफ़ा है उन्होंने अमल पर ज़ोर दिया है, तो उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन हमें ये जानना चाहिए, जब किसी भी शायर की फ़िक्र के अंदर कोई भी बात हमें नज़र आती है तो हमें उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि अमल के ऊपर इकबाल जब इतने ज़ोर देते हैं तो वो क्यों देते हैं। तो हमने कुछ बातें समझने की कोशिश की हैं। जैसे मुस्लिम ममालिक में क्या था, उस दौरान में फ़िक्री और अमली हैसियत से जमूद तारी था। ठीक है, हम उनके दौर को भी देख रहे हैं साथ में, तभी हम इकबाल की फ़िक्र को समझ सकेंगे। जहनों पर उस दौरान मगरिब परस्ती का साया था, गहरा साया था। बेअमली थी लोगों के अंदर, अमल से बेबहरा थे। अमल के बजाय वो जो थे सिर्फ़ दुनिया के मुतालिक ये ख़याल आम हो गया था कि इस दुनिया को हासिल करना जो है वो बेकार है, और हम कितना भी काम अमल क्यों ना कर लें, जो तकदीर में होगा वो हासिल होगा। तो ये एक नज़रिया जो था उस वक्त आम हो गया था। तो एक बेअमली पैदा हो गई थी। हालात को सुधारने के लिए जिस अखलाक़ी जुर्रत की ज़रूरत होती है ना, वो भी नहीं थी। यानी इंसान जो लोग थे उस वक्त, वो अखलाक़ी जुर्रत की कमी थी उनके अंदर। देखो, इकबाल जब 1905 ईस्वी के अंदर मगरिब का सफ़र करते हैं, यानी यूरोप जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि मगरबी तहज़ीब और फ़लसफ़े को करीब से देखा, और मगरबी और मशरक़ी उलूम और फ़लसफ़े के इसी मुताले ने उनकी फ़िक्र को जिला बख्शी है। तो क्या हुआ कि जहाँ तक इस्लामी दुनिया का सवाल है, न सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमान बल्कि तमाम दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक थे उन पर फ़िक्र और अमल दोनों हैसियतों से जमूद तारी था। और लोग जो थे वो अमल करने के बजाय सिर्फ बातें बनाते थे, या फिर कुदरत अपनी तकदीर पर कनात कर लेते थे कि जो कुछ हमारी तकदीर के अंदर होगा वो हमें मिल जाएगा। यानी अखलाक़ी जुर्रत जो चाहिए इंसान को बदलने के लिए, तब्दीली हालात को तब्दील करने के लिए, वो अखलाक़ी जुर्रत जो थी उसकी कमी थी लोगों के अंदर। और देखो, अगर हम में हिम्मत ही नहीं होगी, हम बदलने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो कहाँ से तब्दीली आएगी। हाथ पर हाथ धरे रहना या फिर फ़िक्र करते रहना या रोते रहने से तो हालात तब्दील होते नहीं हैं। तो इकबाल जो हैं वो हसास और बेदार जहन रखते थे, और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने खामोश तमाशाई बनने के बजाय अपनी शायरी को कौम और जो वतन है उसको बेदार करने का एक ज़रिया बना दिया। वो ख़ुद कहते हैं कि उन्होंने जो है शायरी के अंदर अपना जो पैगाम दिया है वो क्या दिया, शायरी को उन्होंने अपना एक पैगाम बना लिया। क्या कहा उन्होंने, मेरी नवाए परेशां को शायरी न समझ कि मैं हूँ महरम राज़े दरूने में खाना। ख़ुद उन्होंने अपनी शायरी को एक पैगाम बना दिया कि किस तरह मैं कौम को अपनी शायरी के ज़रिए, अपने वतन को किस तरह अपनी शायरी के ज़रिए बेदार कर सकता हूँ। ठीक है। फिर छठा पॉइंट है, इकबाल सिर्फ मुसलमानों के शायर नहीं है। आमतौर पर इकबाल को ये कहकर के रद्द कर दिया जाता है कि इकबाल सिर्फ मुसलमानों के शायर हैं और वो सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं, उनकी शायरी के अंदर इस्लामी क़वानीन होते हैं। तो इसे भी हम देखने की कोशिश करते हैं कि इकबाल सिर्फ मुसलमानों के शायर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनकी शायरी के अंदर इंसानियत का दर्द है। इंसानियत का दर्द ही उनकी शायरी का महवर है। तमाम आलम इंसानियत के लिए उन्होंने एक निज़ाम हयात पेश किया, सिर्फ मुसलमानों के लिए या किसी एक वतन के लिए या किसी एक कौम के लिए नहीं। इस्लामी पस मंज़र में आलमी सदाकतों को पेश करते हैं वो। बेशक उन्होंने इस्लामी क़वानीन उनकी शायरी के अंदर हैं, लेकिन उसके पस मंज़र में आलमी जो सदाकतें हैं, जो दुनिया के अंदर जो हक़ायक़ हैं, वो हमें उसमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्यों ये कह सकते हैं कि इकबाल जो है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं।
ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف مسلمانوں کے شاعر ہیں۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ اقبال صرف مسلم دانشوروں سے متاثر نہیں تھے، بلکہ ہندو اور جو انگریز دانشور تھے ان سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا ہے، ان سے فائدہ حاصل کیا۔ مشرق اور مغرب کے دانشوروں سے چونکہ وہ فیضیاب ہوئے ہیں، اس لیے ان کی شاعری کے اندر بہت سارے ایسے عالمگیر عناصر پیدا ہو گئے جو کہ دنیا کے ہر انسان اور ہر قوم کو بیدار کرنے کا یا اس کو بہتر زندگی کی طرف راغب کرنے کا وہ سبب بن گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال جو ہیں وہ صرف مسلمان، چونکہ اقبال جو تھے وہ مسلمان تھے، اس لیے جو قرآن کی تعلیمات ہیں وہ ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی۔ قرآن شریف کی جو تعلیمات ہیں وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی گھٹی میں تھیں، اور لیکن یہ بھی ہے کہ کیا قرآن صرف کسی ایک فرقے کے لیے آیا ہے سامنے؟ قرآن کسی ایک فرقے کے لیے نہیں آیا ہے، نہ ہی کسی ایک قوم کے لیے آیا ہے، بلکہ قرآن تو دنیا کے ہر انسان سے مخاطب ہے۔ ہر انسان کو بہتر زندگی جینے کا، ہر قوم کو بہتر زندگی جینے کا سبق سکھاتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے وہ۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن شریف جو ہے وہ صرف مسلمانوں سے مخاطب ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے ہی اترا ہے۔ اقبال کی شاعری میں یہ ہے کہ اسلامی قوانین ہیں ضرور، لیکن بنیادی حیثیت حاصل ہے اس کی، لیکن اس کے باوجود تمام انسانیت کا درد اس میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہ عالمی صداقتوں کو اس کے ذریعے پیش کرتے ہیں اس کے پس منظر میں۔ دیکھو مثال کے طور پہ ہم ایک شعر دیکھ سکتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے پیغام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اب یہاں دیکھو شبیری جو ہے وہ کیا ہے؟ حق اور صداقت کا استعارہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ شبیری کیا ہے؟ حقیقت کا یا صداقت کا استعارہ ہے، اور کوفی اور شامی جو ہے وہ منافقت کی علامت ہیں۔ تو یہ بے شک یہ اسلامی پس منظر کے اندر پیش کیا گیا ہے شعر کے اندر، لیکن استعارے کو، لیکن کیا ہے کہ اس سے ہم کبھی بھی عالمی سطح پر ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ منافقت جو ہے وہ کس طرح، منافقت کے انداز جو ہیں وہ کس طرح بدلتے رہتے ہیں، لیکن صداقت جو ہے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ اگر اقبال صرف مسلمانوں کے شاعر ہوتے تو صرف مسلم ممالک کے اندر ہی پڑھے جاتے۔ آج برطین ہے، اٹلی ہے، فرانس، امریکہ، جرمنی ہے یا دوسرے اور بھی ملک ہیں، ان سب کی یونیورسٹی کے اندر اقبال پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو کیوں پڑھائے جا رہے ہیں؟ اگر صرف مسلمانوں کے شاعر ہوتے تو وہاں نہیں پڑھائے جاتے، اور نہ ان کے ترجمے ہوتے۔ بہت مقامات پہ، یورپ کی بہت ساری جگہوں پہ، بہت ملکوں کے اندر ان کی شاعری کے ترجمے ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اقبال کی شاعری میں اسلامی قوانین بنیادی حیثیت تو رکھتے ہیں، لیکن انسانیت کا درد جو ہے وہ ان کی شاعری کی بنیاد ہے، اور تمام عالم انسانیت کے لیے اس کے اندر بیداری کا پیغام چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے خودی کا فلسفہ۔ اقبال کے یہاں خودی کا فلسفہ اور عمل، یہ دونوں جو ہیں وہ اقبال کی فکر کے بنیادی عناصر ہیں، ٹھیک ہے۔ قوم کی فکر کو انہوں نے وہ اقبال نے، اور اس کے فکری طور پر اور عملی طور پر جو قوم کے اندر ایک بے عملی پیدا ہو گئی تھی، اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ بیداری پیدا کرنے کے لیے خودی کا فلسفہ پیش کیا۔ فکر و عمل کے اندر جو وہ پیدا ہو گئی تھی، ایک بے عملی پیدا ہو گئی تھی، اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ خودی کی تعلیم دی۔ خودی کیا ہے؟ نام ہے عرفان ذات کا، یعنی اپنی ذات کو پہچانو، اپنے اندر کی صلاحیتیں جو ہیں، آپ کے اندر جو قوتیں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، انہیں پہچانو، ان کو پہچان کر کے اس دنیا کو تسخیر کرو، اس دنیا کو بہتر بناؤ، اس دنیا کو جنت بناؤ۔ یہی اقبال کا فلسفہ ہے، یہی خودی کا فلسفہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے اور اپنی دنیا خود تخلیق کرے، یعنی ایک نئی دنیا کی تخلیق انسان کرے۔ اور وہ کس سے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب انسان اپنی صلاحیتوں کو پہچانے گا۔ تو اقبال جو ہے، اصل میں کیا ہوا تھا کہ اقبال کے زمانے کے اندر یہ خیال عام ہو گیا تھا کہ دنیا کو حاصل کرنا بالکل بیکار ہے، یعنی ہم تقدیر پر قناعت کر کے بیٹھ گئے، کیونکہ جب لوگوں نے سوچا کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں تو عمل کرنا بیکار ہے، تو بے عملی اور مایوسی جو تھی وہ ہمارے اندر گھر کر گئی، اس نے بہت زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو اقبال جو ہیں وہ اس نظریے پر گہری چوٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انسان تو بے حقیقت نہیں ہے،
یہ ساری کائنات جو ہے وہ تیرے لیے ہے، اور تو اپنی صلاحیتوں کو پہچان، اپنی خوبیوں کو پہچان، اور اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر۔ انہوں نے کیا کہا کہ اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے غلاموں کی خودی سیرت فولاد۔ اس قوم کو فولاد کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے غلاموں کی خودی سیرت فولاد۔ تو اس طرح انہوں نے لوگوں کی خودی کو بیدار کرنے کی کوشش کی، انسان کی خودی کو بیدار کرنے کی کوشش کی کہ انسان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے، اپنی ذات کی شناخت کرے۔ انہوں نے جو اپنی مثنوی ہے ان کی ایک اسرار خودی، اس کے اندر انہوں نے شیر اور بکری کی حکایت بیان کی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے کیا بتایا ہے کہ ایک عقلمند بکری جو تھی، اس نے شیر کے ظلم سے محفوظ رہنے کے لیے اسے اخلاق کا ایک سبق ایسا سکھا دیا جس میں اسے بے عملی کا مطلب کہ شکار نہیں کرنا چاہیے انسان کو، وہ شیر کو، یہ اس نے اسے سبق پڑھا دیا۔ اب شیر نے شکار کرنا چھوڑ دیا اور اس کے اندر کی بہادری اور جو ہمت تھی وہ ختم ہو گئی، اور بزدلی اور بے عملی نے اسے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو تھا اس کے ساری ہمت جو تھی وہ جواب دے گئی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں سے باخبر ہونا چاہیے۔ شیر نے جو اپنی صلاحیتوں کو چھوڑ دیا تھا، تو اس حکایت کے ذریعے اقبال یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ انسان کو اپنی صلاحیتوں سے باخبر ہونا چاہیے۔ جس نے اپنی خودی کو پہچان لیا اس نے خدا کو پا لیا، کیونکہ انسان بھی تو اپنے دائرے کے اندر خالق ہے نا۔ جب وہ دنیا کو تخلیق کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر کے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک خالق ہے، اپنی دنیا کی تخلیق کرتا ہے، اپنی دنیا کو بناتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اپنے جوہر کو پہچان، اپنی خوبیوں کو پہچان۔ جس انسان نے اپنے جوہر کو پہچان لیا وہ اپنی دنیا آپ پیدا کر سکتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ تو اقبال جو ہے وہ بار بار اپنی شاعری کے اندر عمل کا پیغام دیتے ہیں، خودی کو مضبوط کرنے کا پیغام دیتے ہیں۔ کیونکہ خودی جو ہے وہ صرف دیکھو خودی کیا ہے کہ انسان کے اندر اس کی داخلی شناخت ہے، اندر کی خوبی ہے، اس کے باطن کی شناخت ہے، لیکن اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے خودی۔ وہ ان کے زمانے کے اندر بہت ساری خامیاں پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ آج بھی انسان کے اندر ہیں۔ انسان عمل، آج بھی ہم لوگ جو ہیں وہ عمل سے بے بہرہ ہیں، تو وہ خامیاں جو تھیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ کیونکہ اقبال جو تھے وہ شعر کی حکایت کے ذریعے سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر خودی ختم ہو جاتی ہے تو صرف ایک انسان یا ایک فرد ختم نہیں ہوتا، بلکہ پوری قوم پر زوال نازل ہوتا ہے، پوری قوم پر زوال اتر آتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بار بار خودی کا فلسفہ اپنی شاعری کے اندر پیش کیا، عمل کا فلسفہ پیش کیا، اور ہمیں عمل کے لیے اکسایا، تاکہ مسلسل جو ہے عمل اور جد و جہد کرتے رہیں، تبھی انسان جو ہے وہ بلندی کی طرف راغب ہوتا ہے، بلندی پر جاتا ہے، اور یہ عمل کر کے بغیر انسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے عمل اور مسلسل جد و جہد کا فلسفہ بھی پیش کیا۔ یہ ان کی دونوں جو ان کی فکر کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ یہی ہیں، ایک تو خودی، فلسفہ خودی، اور دوسرا ہے عمل اور مسلسل جد و جہد۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عمل کے بغیر انسان کی زندگی موت سے بدتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ حرکت، عمل اور جد و جہد کے لیے انہوں نے بے شمار اشارے پیش کیے ہیں۔ اپنی شاعری کے اندر بہت سارے اشاروں سے انہوں نے یہ سمجھایا کہ انسان کے لیے حرکت، عمل اور جد و جہد کیوں ضروری ہے۔ زندگی کو بہتر بنانے کا جو بنیادی فارمولہ ہے ان کے نزدیک وہ کیا ہے؟ عمل اور مسلسل جد و جہد ہے، ٹھیک ہے۔ اقبال جو ہیں وہ خودی اور مسلسل جد و جہد کے ذریعے ہی انسان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، تو وہ اسی ایک فارمولے کے ذریعے آگے بڑھتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ زندگی جو ہے وہ عمل کے بغیر موت سے بدتر ہے۔ کیونکہ انہوں نے کیا کہا، جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب۔ روح امم کی حیات کیا ہے؟ کشمکش انقلاب۔ آگے کہتے ہیں صورت شمشیر ہے
دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ اقبال کی فکر دیکھو کیا ہے کہ اپنے زمانے سے مربوط ہے، ان کے زمانے کے جو تقاضوں، جو بھی انہوں نے کہا ہے وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے تحت کہا ہے، یعنی جو کچھ ان کے زمانے کے تقاضے تھے اسے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی شاعری کے اندر یہ عمل اور خودی کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ اقبال جو ہیں وہ پورے جوش کے ساتھ انسان کو بلندی اور بہتری کا سبق پڑھاتے ہیں، انسان کو ہمت اور حوصلے سے بھر دیتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تو یہ ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ کیا؟ کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر۔ حوصلہ چاہیے، یعنی دنیا کے اندر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اقبال کی شاعری کے اندر حوصلے اور ہمت پر بہت کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ حوصلہ اگر ہمت سے کام لے تو اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ اقبال کے ہاں بیچارگی کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بہت ان کا مشہور شعر ہے جس کے اندر وہ خودی کی بات کرتے ہیں اور انسان سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی خودی کو اتنا بلند کر لے کہ خدا بھی خود اس سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ حرکت، عمل، جد و جہد، یہ سب انہوں نے اس پر زور دیا ہے اور اس کے لیے بے شمار اشارے انہوں نے پیش کیے ہیں کہ کیسے کہ دیکھو انہوں نے کہ یہ والا شعر دیکھو ان کا ایک مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں تجھ کو سناتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو یہاں انہوں نے کیا ہے کہ اس شعر کے اندر جو شمشیر و سنا ہے وہ کیا ہے، جد و جہد اور عمل کا استعارہ ہے۔ شمشیر و سنا کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ وہ جد و جہد کے لیے، عمل کا استعارہ بن کر ابھرتا ہے یہ شمشیر و سنا، اور یہ جو طاؤس و رباب ہے یہ عیش و عشرت کا استعارہ بنتا ہے۔ تو یعنی اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امت کی تقدیر جو ہے وہ جد و جہد اور عمل سے ہی بنے گی، عیش و عشرت سے نہیں بنے گی۔ تو مختلف طریقوں سے اقبال جو ہیں وہ جد و جہد کے لیے، عمل کے لیے زور دیتے ہیں۔ انسان کو کہتے ہیں کہ مسلسل عمل کرنا چاہیے، عمل کے بغیر انسان جو ہے وہ یعنی حرکت، حرارت اور ہمت جو ہے وہ اس کے اندر ضروری ہے، یہی اس کی زندگی کی علامت ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ زندگی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ موت سے بھی بدتر ہے اس کی زندگی۔ آگے ہم اگلا پوائنٹ کیا دیکھیں گے کہ عظمت انسانی کا تصور انہوں نے پیش کیا۔ اقبال نے کیا پیش کیا؟ عظمت انسانی کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا انسان اشرف المخلوقات ہے اور اپنی دنیا کا خالق ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی دنیا کا خالق ہوتا ہے، وہ صلاحیتیں ہیں کہ دنیا کو جنت بنا سکتا ہے۔ یہ دنیا اس کی چھپی ہوئی قوتوں کے ظاہر ہونے کا مقام ہے، یعنی اس دنیا کے اندر انسان کی چھپی ہوئی قوتیں جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ دیکھو عظمت انسانی کا تصور سے ان کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے انسان اور فطرت کے رشتوں پر ایک نئے سرے سے نظر ڈالی اور یہ کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنے اندر چھپی ہوئی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پہچانے اور اس طرح اپنی دنیا کا خالق بن سکتا ہے انسان۔ وہ کہتے ہیں انسان جنت سے نکلنے کا تو غم نہ کر، کیونکہ مٹی اور پانی سے بنی ہوئی جو یہ دنیا ہے نا وہ تیری چھپی ہوئی قوتوں کے ظاہر ہونے کا مقام ہے۔ تو اپنے خون جگر سے اپنی دنیا کو جنت بنا دے، یہی تیری منزل ہے، یہی تیری جو ہے عظمت ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئی نئے ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ آگے کہہ رہے ہیں خورشید جہاں تاب کی ذو تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں، جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش بے ہم کی جزا دیکھ۔
بہت اچھا شعر ہے، اور وہ شعر ہیں ان کے، جس میں اقبال جو ہیں وہ انسان کی عظمت کا تصور پیش کرتے ہیں کہ یہ ساری کائنات جو ہے وہ انسان کے لیے ہے، اور اس کائنات کو تسخیر کرنا یہ انسان کی عظمت ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانے. یہی اس کی منزل ہے کہ وہ اس دنیا کو جنت بنائے، اس دنیا کو بہتر بنائے، اپنی صلاحیتوں کو کام میں لے کر، اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر کے. یہ اقبال کا فلسفہ ہے جس کو ہم فلسفہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں. آسان الفاظ کے اندر ہم اسے اسی طرح سمجھ سکتے ہیں. اقبال جو ہیں اصل میں کیا ہے کہ بلندیوں کے خواہاں ہیں. انہوں نے مسلسل جد و جہد اور بلند پروازی کا سبق دیا اپنی شاعری کے اندر، اپنی نظموں کے اندر، اپنی غزلوں کے اندر، اور اس کے لیے انہوں نے شاہین کا استعارہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، شاہین کیا ہے؟ وہ پرندہ ہے جو بلندی پر اڑتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ وہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے، یعنی دوسرے کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور خود اپنا شکار کر کے کھاتا ہے، جد و جہد کرتا ہے. یہ اس کی خوبی ہے. تو مسلسل جد و جہد اور بلند پروازی کے لیے وہ شاہین کا استعارہ استعمال کرتے ہیں. مسلسل جد و جہد اور بلند پروازی کا پیغام دینے کے لیے انہوں نے شاہین کا استعارہ استعمال کیا. وہ کیا لکھتے ہیں؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. بہت ان کا مشہور شعر ہے، مشہور ہے یہ، جس کے اندر انہوں نے شاہین سے متعلق ہمیں شاہین کے ذریعے ہمیں عمل کی اور بلند پروازی کی تعلیم دی ہے. اب آتا ہے عشق کا تصور. دیکھو اقبال جو ہیں وہ کیا ہے، عشق کیا ہے ان کے اندر؟ ان کے یہاں عشق جو ہے وہ کچھ کر گزرنے کا ولولہ ہے. آرزو شوق کا نام عشق ہے ان کے یہاں. عقل پر ترجیح دیتے ہیں وہ عشق کو. انہوں نے کیا کیا؟ اقبال کے یہاں جو عشق کا فلسفہ ہے نا، وہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ تبھی ممکن ہے جب ہم میں کچھ کر گزرنے کا ولولہ ہو، اور ہمارے دل میں آرزو شوق کی شمع جلتی رہے. جیسے APJ عبد الکلام میں نے کہا تھا نا کہ تم اپنا مقصد کو سامنے رکھو، اور اس مقصد کے لیے تب تک لگے رہو جب تک کہ تمہارے دل کے اندر ایک آگ جلتی رہنی چاہیے اس مقصد کو جب تک تم حاصل نہیں کر لو. تو اسی بات کو اقبال نے کہا کہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایک آرزو شوق کی شمع اس کے دل میں جلتی رہے، اور مسلسل اس کے اندر ایک ولولہ رہے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ ولولہ، یہ جذبہ جو ہے یہی عشق ہے. وہ روایتی عشق نہیں ہے ان کے یہاں. جو عشق ہے، عشق کا تصور ہے، وہ روایتی نہیں ہے، بلکہ وہ جذبہ ہے جو انسان کو آگے بڑھنے اور اس کی منزل پر پہنچنے میں کا حوصلہ عطا کرتا ہے، یعنی اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے اندر ایک ولولہ اور جوش بھر دیتا ہے. اقبال نے کیا کیا کہ دیکھو عشق جو جذبہ ہے اس پر عقل پر اس عشق کے جذبے کو ترجیح دی ہے. انہوں نے کہا کہ عقل جو ہے وہ ہمیں راستہ تو دکھا دیتی ہے، منزل کا پتہ تو بتا دیتی ہے، لیکن عشق جو ہے وہ ہمیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، ایک جوش بھرتا ہے ہمارے اندر، قدم اٹھانے کا حوصلہ دیتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ عشق جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. انہوں نے کیا لکھا؟ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہے مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. ٹھیک ہے. پھر آتا ہے روحانیت. اقبال جو ہے وہ روحانیت پر زور دیتے ہیں، ہے نا. انہوں نے کیا کہا؟ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی تلقین کرتے ہیں. خدا پر کامل یقین ہونا چاہیے انسان کا، عشق رسول حاصل کرنا چاہیے، اور اسی سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ثبات حاصل کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ مادیت، دیکھو یہ جو دور ہے، آج کا دور ہو چاہے اقبال کا دور ہو، وہ بھی مادیت پرستی کا دور تھا. تہذیبی قدروں کا زوال شروع ہو چکا تھا اور آج تو انتہا کو پہنچ چکا ہے. تو ایسے زوال کے دور کے اندر آج بھی اقبال کا کلام جو ہے وہ ایک بہتر رہبر ثابت ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے جو روحانیت کا پیغام دیا ہے اسے ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ذریعے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ثبات حاصل کر سکتا ہے صرف خدا پر کامل یقین ہو، اس کا ایمان مضبوط ہو، اور وہی اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو وہ جبرائیل کی طرح خدا کا قرب حاصل کر لیتا ہے.
وہ کیا کہتے ہیں، جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بے بالوں پر روح الامی پیدا۔ یہ انہوں نے ان کے اشعار جو ہیں وہ ہم مثالوں کے طور پر کچھ اشعار دیکھ رہے ہیں، ان کے بہت سارے اشعار ہیں ویسے تو، لیکن ہم یہاں مختصر طور پر ان کے کچھ اشعار دیکھ رہے ہیں۔ دیکھو اقبال کہتے ہیں کہ اگر سچے دل سے اگر دعا مانگی جائے نا تو وہ دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے الگ الگ طریقے سے روحانیت کی تعلیم دی۔ وہ کیا کہتے ہیں، مسجد و مکتب و میخانہ ہے مدت سے خاموش، میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں۔ انسان جو راتوں کو اٹھ کر کے عبادت کرتا ہے، انسان جو رات کو اٹھ کر کے سچے دل سے خدا کو پکارتا ہے اور اس کی یاد کے اندر آنسو بہاتا ہے، تو بے شک اس کی فریاد جو ہے وہ عرش تک پہنچتی ہے۔ تو یہ اس طرح جو سچائی ہے، صداقت ہے، خدا پر ایمان ہے، اس کا یقین ہے، وہ اسے پیدا کرنے کے لیے اقبال جو ہے وہ زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ آ گیا، ایمان پختہ ہو گیا ہمارا، اگر ہمارے اندر یقین پختہ ہو گیا تو ہماری دنیا کی ہر شے جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے کیا کہا، ولایت، پادشاہی، علم، اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں، فقط ایک نقطۂ ایما کی تفسیریں۔ یعنی اس دنیا کے اندر انسان جو ہے وہ جن چیزوں کے لیے بھٹکتا ہے، جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاگتا رہتا ہے، وہ سب کس لیے ہو سکتی ہیں، صرف اس طرح ہو سکتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لے، خدا پر کامل یقین رکھے۔ کیونکہ دینے والا تو وہی ہے نا، راستہ وہی بناتا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس کی رسی کو تھام لینا چاہیے۔ یہ اقبال کے شاعری کے اندر، اقبال کے کلام کے اندر، ان کے فلسفے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور ہے اقبال کی شاعری کے اندر کہ وہ اتحاد پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے بہت مقامات پر اتحاد پر زور دیا ہے، کہا متحد ہو جاؤ، کیونکہ اتحاد جو ہے اسی سے ہمیں طاقت ملتی ہے، ہم مضبوط ہوں گے اسی سے، اور اسی سے دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ جو قوم کی طاقت ہے، ترقی ہے، وہ سب اتحاد کے ذریعے ہی ممکن۔ جیسے دریا زندگی جو موج جو ہے وہ زندگی، اس کی موج کی زندگی جو ہے وہ دریا کے اندر ہی ہے، اسی طرح انسان کی زندگی جو ہے وہ کس میں ہے، صرف ربط ملت کے اندر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں، یعنی دریا کے باہر موج کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح انسان کی زندگی جو ہے وہ ربط ملت میں ہے۔ اب ہم اگر کنکلوژن دیکھتے ہیں اقبال کی شاعری کے فلسفے کا، اقبال کے فلسفے کا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ انسان کو بیدار کرنے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور عمل اور جدوجہد کی جانب راغب کرنے کے لیے اقبال نے اپنی شاعری کو پیغام بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کا عہد کیا تھا، ان کے عہد کے کیا تقاضے تھے، تو اس وجہ سے اقبال جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی شاعری کو ایک پیغام بنا دیتے ہیں، ایسا پیغام جس میں اعلیٰ فنی صفات ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جوش اور جذبہ ہے جو انسان کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ یعنی انسان کو کچھ کر گزرنے، انسان کو آگے بڑھنے، انسان کو بلندی کی طرف لے کے جانے اور اپنے حالات کو سدھارنے اور حالات کو تبدیل کرنے کے لیے اقبال جو ہیں عمل اور خودی کا فلسفہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی وہ ہوتا ہے، وہ نہ تو وہ نوری اس کی فطرت ہے نہ ناری ہے، لیکن وہ اس کے عمل کی وجہ سے وہ شیطان اور فرشتہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اقبال کا فلسفہ سمجھ میں آیا ہوگا، ان کی عظمت سمجھ میں آئی ہوگی کہ کیوں ہم اقبال کو ایک عظیم شاعر مانتے ہیں۔ اردو شاعری کے اندر نہ صرف اردو والے بلکہ تمام دنیا کی جو دانشور طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ سب اقبال کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، اور عالمی سطح پر اقبال جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، ان کا کلام ترجمہ کیا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ ان کی شاعری کے اندر ایسی صفات ہیں جو کہ ساری دنیا کے اندر اہمیت کی حامل ہیں۔ تمام جو لوگ ہیں، چاہے وہ پڑھے لکھے کسی اور زبان کے لوگ ہوں، وہ بھی اقبال کے کلام کو
پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس طرح ہم نے اقبال کے کلام کی جو صفات ہیں ان کو مختلف پوائنٹس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آگے ہم کسی اور موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تھینک یو۔